नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल नबील करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युदाइफ़हु लहू अदआफ़न कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम मोहतरम खलील अहमद खान साहिब, सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान ज़िला जड़ावाला, और काबिल सद एहतराम जनाब मियाँ मोहम्मद अमजद साहिब, सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक ज़िला जड़ावाला, और काबिल सद एहतराम जनाब मोहतरम मोहम्मद यूनुस साहिब, हमारे पाकिस्तान अवामी तहरीक के ज़िम्मेदार हैं, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान अवामी तहरीक PP99, और मोहतरम आमिर अल्ताफ़ साहिब, सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान PP99, मोहतरम हाजी मोहम्मद शफीक साहिब, सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक PP99, मोहतरम असगर अली खिची साहिब, सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान PP102A, और मोहतरम अली अहमद साहिब, नाज़िम तहरीक मिनहाजुल कुरान PP99, अरशद अली अवान साहिब, नाज़िम TMQ PP102A, सरफराज अली अवान साहिब, सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक 102A, और चौधरी मोहम्मद यूनुस साहिब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान अवामी तहरीक PP99, और इनके अलावा आज के इस वर्कर्स कन्वेंशन में जलवा अफरोज़ जुमला फोरम से तशरीफ़ लाए हुए जुमला कायदीन, ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान और रुफ़ाका, और अभी मुझे बता रहे हैं मोहतरम खलील अहमद खान साहब कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें MSM और यूथ की भी बड़ी भरपूर नुमाइंदगी। हमारे डिस्ट्रिक्ट के MSM के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम सनाउल मुस्तफ़ा साहब भी जलवा अफरोज़ हैं। यूथ के साथी कौन हैं? हेड आए हुए मोहतरम उवैस गुजर साहिब, क्या जिम्मेदारी है? माशाल्लाह यूथ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं MSM के, ठीक है। वासिक रज़ा साहब, माशाल्लाह रज़ाक साहब, और इसके अलावा जितने कायदीन, ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान और रुफ़ाका जलवा अफरोज़ हैं, मैं सबको वेलकम भी कहता हूँ, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि जितना खूबसूरत आज का ये वर्कर कन्वेंशन आपने मुनाकिद किया है, बारी ताला आपकी काविश कबूल फरमाए और इस पर आप लोगों को अजर अजीम। एक बात पेश नज़र रहनी चाहिए कि आज की हमारी ये नशिस्त कोई अवामी नशिस्त नहीं है, कोई मिलाद पाक का जलसा भी नहीं है, बल्कि ये तहरीक मिनहाजुल कुरान के कारकुनों का एक वर्कर्स कन्वेंशन है, जिसमें हमारे ज़िम्मेदारान हैं, ओहदेदारान हैं और रुफ़ाका आए बैठे हैं। और मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ कि जहाँ हमारे लोग हैं वहाँ चंद मोहब्बत रखने वाले लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो आ जाते हैं, एक खैर का काम है तो ताल्लुक़ और वास्ते से वो, इसलिए ये आप ज़हन नशीं रखें कि मैंने जितनी बातें करनी हैं वो इसी अपने मिशन के हवाले से बातें होनी हैं। इसलिए कोई और तसव्वुर लेके बैठा है कि शायद कोई बहुत बड़ा मीलाद का जलसा है, तो उस तरह की गुफ्तगू पॉसिबल है। जो मकसद है उसी मकसद के गिर्द हम अपने अभी इससे पहले हमारी जड़ावाला में एक नशिस्त थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ईमान अफरोज़ और साथियों ने अच्छा मैनेज किया वो सारा, और इस्लामिक सेंटर बड़ा खूबसूरत तामीर हुआ है, उस पर भी हम पूरी ज़िली इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करते हैं। और आज के दिन में ये दूसरा हमारा वर्कर कन्वेंशन है जिसमें कसीर तादाद में हमारे 2 PP हल्का जात से हमारे ज़िम्मेदारान और रुफ़ाका यहाँ पर मौजूद हैं। आज के इस वर्कर्स कन्वेंशन में मैंने गुफ्तगू के लिए जो चंद कलिमात आपके सामने तिलावत किए हैं, उनकी रोशनी में मैं जिस हवाले से बात करना चाह रहा उसका ताल्लुक इस बात के साथ है कि जब हम तहरीकी तौर पर अपनी तंजीमात का जायजा लेते हैं तो चूंकि पाकिस्तान भर के अंदर मेरा ताल्लुक तंजीमात के साथ है, तो कई तंजीमें ऐसी हैं जिनका काम बड़ा आइडियल जा रहा,
مرکز جو ان سے توقع کر رہا ہوتا ہے اس سے بھی وہ کئی گنا زیادہ پرفارمنس، اور بعض جگہوں پر باوجود وہ نتائج نہیں مل رہے ہوتے، ہمارا کام ڈیڈ ہوتا ہے، معمول کا چل رہا ہوتا ہے، یا بسا اوقات کئی جگہوں پر ایسا جمود بھی طاری ہوتا ہے کہ وہاں پازیٹیو کی بجائے نیگیٹو کام بھی جا رہا ہوتا ہے۔ نیگیٹو کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ماہانہ میٹنگ نہیں ہوگی، اجلاس نہیں ہوگا، تو جو نیچے ایکٹیو کارکن ہیں وہ بھی ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ آگے کسی کو دعوت دینا اور لوگوں کو شامل کرنا تو بڑی دور کی بات، جو آلریڈی محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑے مایوسی کا شکار ہوتے ہیں اور ڈیڈ لاک کا شکار ہوتے ہیں۔ جن علاقوں میں کام نہیں ہو پاتا اس کی وجوہات کیا ہیں، جو میں نے ایک طالب علم ہونے کے ناطے جائزہ لیا ہے تنظیمات کے اندر رہتے ہوئے کہ اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں کام نہیں ہو پاتا اس کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے ذمہ داران کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ وہ اپنی مصروفیات میں اتنا مصروف ہوتے ہیں کہ ماہانہ اجلاس کے لیے بھی کوئی وقت نہیں، وہاں میٹنگ ہی نہیں ہونی، آپس میں مل بیٹھنا ہی نہیں، اس میں سوچنا ہی نہیں کہ ہمارے مرکز سے کیا ٹارگٹس ہیں، قائد محترم کیا چاہتے ہیں، ہمارے ذمہ جو کام تھے ان میں سے کتنے کمپلیٹ ہوئے، کتنے باقی رہ گئے، جو باقی رہتے ہیں ان میں پرابلمز کیا آ رہی ہیں، ان مسائل کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے۔ تو دیکھیں نا، جب آپ بیٹھیں گے نہیں، سوچیں گے نہیں، کو حل تلاش نہیں کریں گے تو کام خود بخود فرشتے دعا کے کرتے ہیں۔ کوئی معمولی سا کام، یہ میں نے ایک پیپر ہی اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھنا ہو تو اس کے لیے بھی بندہ پہلے سوچتا ہے، پھر عزم کرتا ہے، پھر ہاتھ ہلانا پڑتا ہے، تو تبھی جا کے وہ ادھر جائے گا۔ اتنا بڑا اگر ہم کام کرنا چاہیں تو اس کے لیے وقت ہی ہمارے پاس نہیں ہوگا، ہم فیلڈ میں نکلیں گے نہیں، دعوت نہیں دیں گے تو کام نہیں ہوگا۔ اچھا، وہ وقت کیوں نہیں دے پاتے، اس یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ وقت اس لیے نہیں دے پاتے کہ حالات بڑے ٹینس ہیں، بہت مشکل حالات ہیں جن کو ہم فیس کر رہے ہیں۔ وہ بھی سننے میں مجھے ملتا ہے، پھر میں خود اسی معاشرے میں رہتا ہوں۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اس نے ہر شخص کی کمر توڑ رکھی ہے، 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی، ایک شخص 2 3 3 4 4 جابز کر رہا ہوتا ہے، کام کر رہا ہے، ایک کام سے فارغ ہوا دوسرا شروع ہو گیا۔ پھر بیماریوں نے گھروں میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں، پھر اولادوں کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں۔ اولادوں کی تباہی کے لیے ایک موبائل ٹیلی فون ہی کافی ہے، اب والدین کے کنٹرول میں نہیں ہے، اب اللہ ہی حافظ ہے بچوں، وہ اپنے بستر میں لیٹ کر بھی بے حیائی تک پہنچ سکتے ہیں۔ رشتہ داروں کی بہت ساری پرابلمز، مجبوریاں، آگے بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، بیٹے بڑے ہو رہے ہیں، ان کو نئے جابز چاہیے، گھر بنانے، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں سوسائٹی۔ یہ میں نے ایسے چند ایک آپ کے سامنے ذکر کیا، تو میں خود دیانتداری کے طریقے سے سوچتا ہوں کہ جب اتنی پریشانیاں ہوں، ہر شخص پریشانیوں میں گرا ہوا ہو، تو اس بیچارے نے دین کا کام کیا کرنا، کیا وقت دے گا۔ اور یہ وجہ ہے کہ جب ہم اپنے کاموں کی ترجیحات کی لسٹ بناتے ہیں نا، تو یہ دین کا کام اس لسٹ کے اینڈ پہ آ جانا تو دور کی بات ہے، یہ اس لسٹ میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کہ ہم نے یہ بھی کوئی کام کرنا۔ خدا کرایا کبھی کو دل میں آ گیا، جیسے آج ایک ورکر کنونشن ہے، کچھ ساتھیوں نے زور لگایا ہوگا، ایک دوسرے کو دعوت دی ہوگی، چلو یار آج رانا صاحب آ رہے ہیں تو چلے جاتے ہیں، ٹائم نکال، بس اتنا رہ گیا ہے ہمارا مشن کا کام۔ ریگولر بنیادوں پر خود سوچ بچار کر کے لے کے بڑھنا، اس کے لیے حالات اجازت نہیں دے رہے، ہر شخص اپنے کاموں میں اتنا مصروف اور پریشانیوں میں اتنا گرا ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ کام کرنا تو ہے، ان حالات میں کیسے ہوگا؟ یہ ہمارا ایک خاندان ہے، یہ ہماری ایک فیملی ہے، جیسے گھروں میں کچھ مسائل آ جائیں تو بندہ بیٹھ کے کبھی سوچتا ہے نا بھی ان پریشانیوں سے کیسے نپٹنا۔ اب ان پریشانیوں کا حل ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ چونکہ وقت تھوڑا ہے، آپ اپنے کاموں میں بیزی ہیں، تو اللہ تعالیٰ منہاج القرآن والوں کے لیے دن رات کا دورانیہ 24 گھنٹے سے بڑھا کے کو 30 گھنٹے کرے، یہ تو ہو نہیں سکتا، وہ تو اللہ کا نظام ہے، ویسے ہی رہنا۔ وسائل کی پریشانی ہے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری پہلے اپنے ذمہ داران کو کوئی کروڑ روپیہ دے، انہیں کہیں اپنا کاروبار سیٹل کرو، اچھی طرح اپنی پریشانیوں کو دور کرو، تو پھر بیٹے مشن کا کام کرنا۔ بعض جماعتیں ایسی بھی کرتی ہیں، وہ اپنے کارکنوں کو بہت کچھ فنڈز پرووائڈ کرتی ہیں،
مگر منہاج القرآن کا تو ایک انوکھا انداز ہے، جو یہاں پر آتا ہے اسے جیب سے لگانا ہی پڑے گا، کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ بظاہر ہو سکتا ہے کچھ نہ ملے اس کو، مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ نہیں ملتا۔ جو واقعتاً یہاں اپنی جیب سے لگاتے ہیں، وقت دیتے ہیں، اللہ ان کو وہ کچھ عطا کرتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی ہو۔ بس اس کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے، ہم کو بھی نہیں کرتا۔ باقی اگر معاشرے کے حالات ایسے ہیں، انہی حالات کو سدھارنے کے لیے منہاج القرآن میدان عمل میں ہے۔ انشاءاللہ وہ منزل آئے گی جب ڈاکٹر طاہر القادری کی قیادت میں اس دھرتی پر انقلاب کا سویرا طلوع ہو کر رہے گا۔ وہ بھی ہم قبل از وقت نہیں کر سکتے کہ پہلے حالات ٹھیک کر لیں تو پھر اس کے بعد مشن کا کام ہے، اسی کے لیے تو یہ ساری ایفرٹ ہو رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان سارے حالات کے اندر رہتے ہوئے پھر ہم اپنا کام کیسے کر سکتے ہیں۔ آج میں یہ بات ایکچولی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری یہ جو پرابلمز ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کا کوئی حل سوچیں۔ اور میں اس پوزیشن میں تو نہیں ہوں کہ میں خود کوئی حل دے سکوں، تاہم اللہ نے ایک کتاب دی ہے جسے قرآن کہتے ہیں۔ وہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ہر پریشانی کا حل دیا ہے۔ بس پرابلم یہ ہے کہ ہم اس قرآن سے دور ہو گئے۔ اول تو ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، پڑھیں تو پھر ہمیں سمجھ کوئی نہیں کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے، اور اگر کبھی سمجھ آ جائے تو پھر اس پر ہمارا ایمان بڑا کمزور ہوتا ہے، اس پر ہم عمل نہیں کرتے، جس وجہ سے زندگی بیت جاتی ہے اور ہمیں پریشانیوں سے نجات نہیں۔ اب میں ڈائریکٹ اسی سبجیکٹ کو لے رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان ساری پریشانیوں کا ایک حل دیا ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ صف، 61واں سورہ ہے قرآن پاک، اور اس میں باری تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا اور ان کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کبھی اس آیت کریمہ کو پڑھیں نا، آپ گھر جا کے ضرور پڑھیے، میں نے آپ کو ریفرنس دیا ہے۔ محسوس یوں ہوتا ہے کہ جیسے باری تعالیٰ کسی کو بالکل اپنے دامن میں قریب بٹھا کر اس سے سرگوشی کر رہے ہیں، اس انداز میں بات ہے۔ فرمایا، اے ایمان والو، کلمہ پڑھ کے میرے محبوب کے مشن میں شامل ہو جانے والے، حل ادلکم علی تجارت، تجارت کا لفظ بھی، فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتا دوں، کیا تمہیں ایک ایسا کاروبار، ایک ایسا بزنس نہ بتا دوں کہ اگر وہ سودا تم میرے ساتھ کر لو تو کیا ہوگا، تنجیکم من عذاب علیم، تو تمہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے نجات عطا کر دی جائے۔ کوئی پریشانی رہے گی نہ، دنیا کی رہے گی نہ آخرت کی رہے گی، نہ وسائل کی پریشانی آئے گی، نہ بیماریوں کی پریشانی آئے گی، نہ اولادوں کی پریشانی آئے گی، نہ رشتہ داریوں کی پریشانی آئے گی۔ فرمایا یہ تو ایک طرف رہا، نہ قبر کی کوئی پریشانی آئے گی، نہ حشر کی کوئی پریشانی۔ فرمایا سودا تم میرے ساتھ کر لو، میں خدا اس بات کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہاری دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیوں کو حل کر دیا جائے۔ یہ بات کن سے کی؟ اس پر یہ بتانے کے لیے آپ کو اس سے ایک پچھلی آیت کو میں ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک کی کوئی دو آیتیں ایسی نہیں ہیں جو آپس میں بے ربط ہیں۔ جب مفسرین تفسیر کرتے ہیں نا قرآن پاک کی، تو تفسیر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ تفسیر کی ایک قسم ہوتی ہے جسے کہتے ہیں تفسیر ربط بین الآیات، یعنی دو آیتوں کے مابین جو ربط ہوتا ہے نا، اس کو پیش نظر رکھ کر جو تفسیر کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں تفسیر ربط بین الآیات۔ اب اس سے پچھلی آیت میں باری تعالیٰ نے ایک بڑی خاص بات کی ہے، اور اس سے اگلی آیت یہ ہے جس کا میں نے ترجمہ کیا ابھی آپ کے سامنے۔ وہاں باری تعالیٰ نے فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اور بھیجا اس لیے ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ میرا یہ رسول اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کر دے۔
پھر غور سے سنیں، میں چاہتا ہوں آپ کی پوری توجہ ہونی چاہیے میری طرف۔ باری تعالیٰ فرما یہ رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور بھیجا اس لیے ہے تاکہ میرا یہ رسول اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کرے۔ جس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا منشا یہ ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ یہ دین حق دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب آنا چاہیے۔ وہ اسے غالب کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ اس میں اس کا کوئی مفاد نہیں ہے۔ اللہ ہماری طرح کے فائدے اور نقصان سے بالاتر ہے، تو وہ کیوں اس کو غالب دیکھنا چاہتا ہے؟ اس کا کیوں یہ منشا ہے؟ اس میں بلا ہم انسانوں کا۔ کس دین کو وہ غالب دیکھنا چاہتا ہے؟ اس دین کا نام ہے دین اسلام۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ یہ جملہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو نظام عطا کیا ہے، جو دستور عطا کیا ہے، جو سسٹم عطا کیا ہے، جو ڈسپلن عطا کیا ہے، اسے کہتے ہیں اسلام، اور اسی کو باری تعالیٰ نے دین حق کے ساتھ تعلق کیا۔ اللہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، چونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے تو اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس انسان کی زندگی کی کامیابی کا راز کس بات میں ہے، کس سسٹم میں ہے۔ ایک سسٹم اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دیا، کیوں زندگی گزارے؟ چونکہ اس نے بنایا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس سسٹم کے مطابق اگر یہ زندگی گزاریں گے تو ان کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، ان کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ مگر انسان کو چونکہ اللہ نے عقل دی ہے، شعور دی ہے، وہ اس دنیا میں آیا، اس نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور کئی نظام اپنی مرضی کے بنا لیے۔ کئیوں نے سوچا چند روزہ زندگی ہے، بس لوٹ مار کرو، مار داڑ کرو، عیاشی سے چند دن گزارو، یہی کامیابی ہے۔ کسی نے سوچا نہیں، ہونا کام دیانتداری سے چاہیے، مگر اچھا گھر ہو، کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، کوئی اچھی گاڑی ہو، کوئی اچھی جاب ہو، پھر مزہ ہے زندگی گزارنے۔ کسی نے اس سے آگے کا سوچا کہ کوئی وزارت صدارت مل جائے تو مزہ ہی کچھ اور ہے، بین الاقوامی سطح پہ چلے جائیں، جو سپر پاور ہوتی ہے وہ ایک اپنا دستور جاری کرتی ہے، اب طریقہ یہ ہوگا زندگی گزارنے کا، ملک اس کے مطابق چلیں گے۔ تو انسانوں نے کئی نظام اپنے بنائے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، وہ بڑے بڑے نظام ہیں جو دنیا میں دیے گئے، مگر باری تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو نظام اس نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے وہ دنیا کے بنائے ہوئے سب باطل نظاموں پر غالب آنا چاہیے، اس لیے کہ تاکہ انسان اس سسٹم کے مطابق زندگی گزارے اور اس کی دنیا بھی سنورے اور اس کی آخرت بھی سنورے۔ اچھا شفیق صاحب، اب ایک ریکویسٹ ہوگی آپ سے بھی اور میاں صاحب سے بھی، آپ کوئی ساتھی بھی آئیں تو ان کو بڑے پروٹوکول سے ریسیو کر کے پیچھے بٹھائیں۔ جب میاں صاحب اشارہ کرتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں، تو پھر سارے مجمع کی توجہ بڑھ جائے اور جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اس کا ربط ختم ہو جاتا ہے اور بات کرنے کا وہ فائدہ بھول جاتا ہے۔ تو لہٰذا اب یہ میری ریکویسٹ ہوگی معذرت کے ساتھ ہے کہ جو بھی ہوں ان کو بڑے ادب کے ساتھ پیچھے پروٹوکول سے ریسیو کریں اور پیچھے بٹھا دیں، چلے گا، تاکہ باقیوں کا اب ٹائم ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چونکہ وہ ہمارا خالق ہے، اب دیکھیں نا بازار میں اگر جائیں صرف ایک موبائل ٹیلی فون ہی خریدنا ہے تو جس کمپنی نے اسے بنایا ہوتا ہے نا وہ ساتھ ایک کتابچہ بھی دیتی ہے، ایک چھوٹا سا بکلیٹ ملتا ہے۔ آپ کوئی ٹی وی خریدیں، فریج خریدیں، کوئی بھی چیز لائیں تو ساتھ ایک ہدایت نامہ ہوتا ہے، چونکہ جو فیکٹری بناتی ہے وہ بہتر جانتی ہے کہ ہماری بنائی ہوئی اس چیز کی کارکردگی اچھی کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر اس کے مطابق اسے استعمال کرو گے، اس کی پرفارمنس، اس کی کارکردگی بڑی آئیڈیل ہوگی۔ تو چونکہ ہمارا بنانے والا اللہ ہے تو اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ ہماری کامیابی کس میں ہے۔ اس نے زندگی گزارنے کا ہمیں نظام عطا کیا۔ اب انسان نے جب اپنے نظام بنا لیے تو اب اللہ یہ چاہتا ہے ہمارے بھلے کی خاطر
کہ یہ سسٹم دنیا کے باطل نظاموں پر غالب آئے تاکہ انسان کو اس سسٹم کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع ملے، اس کی دنیا بھی سنورے اور اس کی آخرت بھی سنورے۔ یہ اللہ کا منشا ہے۔ اور آپ کو ایمان افروز بات بتانا چاہ رہا ہوں، اب یہ اپنے من کے کانوں سے سنیں۔ اللہ رب العزت نے اس دین کو باطل نظاموں پر غالب کرنے کے لیے ذمہ داری اس ہستی کو سونپی کہ جس سے بڑھ کر کائنات میں اس کا محبوب ہی کوئی نہیں۔ اور اب آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، دو چیزیں بن گئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دو ذمہ داریاں سونپی، ایک ان کو کہا کہ دین کو غالب کرنا ہے، دوسرا ان کو اپنا محبوب بنانا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ نے پہلے ان کو اپنا محبوب بنایا یا پہلے دین کے غالب کرنے کی ذمہ داری سونپی؟ جی محبوب پہلے بنایا نا، وہ تو روز ازل سے ہی بنا لیا۔ جس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو دین کی نوکری کا کام ہے، دین کی خدمت کا کام ہے، دین کے غلبہ کا کام ہے، یہ توفیق اللہ ہر نتھو پھتو اور ایرے غیرے کو عطا نہیں کرتا۔ یہ توفیق وہ صرف اسے عطا کرتا ہے جسے بندوں میں سے چن کر پہلے اپنا محبوب بناتا ہے۔ یہ بڑی لکھی بڑی بات آپ کو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی یہ سوچ کے بیٹھ جائے کہ یہ تو صرف ایک ہستی کے لیے ہی خاص تھا کہ اللہ نے ان کو محبوب پہلے بنا لیا اور پھر یہ ذمہ داری سونپ دی۔ نہیں، اللہ کا بھی ایک نظام ہے جس کے مطابق وہ اپنے کام سارے کرتے ہیں۔ وہ کسی ڈسپلن کا پابند نہیں ہے، اس کی شان ہے فعال لما یرید، وہ جو چاہے وہی کرتا ہے۔ مگر اس شان کے باوجود اس نے اپنے لیے بھی خود کئی نظام بنا رکھے ہیں، جو کرتا ہے اس کے مطابق کرتا ہے۔ مثلا دیکھیں نا، اگر ایک نئی جان نے پیدا ہونا ہے، اس نے ایک سسٹم بنا رکھا ہے کہ مرد اور عورت ملیں گے تو تبھی نئی جان پیدا ہوگی۔ کیا خیال ہے، وہ اس کا محتاج ہے؟ محتاج نہیں، مگر چلے گا اسی سسٹم کے مطابق۔ اس نے ایک سسٹم بنایا کہ بیچ زمین میں بو گے، نرم و نازک سی کومپل نکلے گی، آہستہ آہستہ نشو و نما ہوگی، پھر وہ تنہا پر درخت بنے گی۔ ایک اس کا سسٹم ہے۔ کیا ضروری ہے ایسے ہی ہو؟ وہ چاہے تو پہلے دن ہی تنہا پر درخت نکلے، نہیں ہوگا۔ ایک سسٹم ہے، طریقہ، اس کو وہ اپنی سنت سے تعبیر کرتا ہے اور کہتا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ بندے تو اللہ کی سنت میں، اس کے طریقے میں کبھی تبدیلی نہیں پائے گا۔ اب یہ صرف آقا کی ذات تک نہیں، قیامت تک ایسے ہی چلا۔ سورہ مائدہ میں اس کا حل بھی دے دیا باری تعالیٰ نے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، فرمایا اے ایمان والو، اگر تم میرے دین کی نوکری سے منہ پھیر لو گے تو میرا دین تمہارا محتاج نہیں ہے، تمہاری جگہ اور لوگوں کو، ان سے اپنے دین کی نوکری کا کام لے گا۔ اچھا مولا، جن سے تو دین کی نوکری کا کام لے گا وہ کیسے ہوں گے؟ کوئی ان کی پہچان، کوئی ان کا تعارف، کوئی ان کا انٹروڈکشن بھی ہے۔ ان کے تعارف میں باری تعالیٰ نے 6 باتیں لی، مگر ان 6 باتوں میں جو پہلے نمبر پر بات کی ہے کہ جن سے میں دین کا کام لوں گا وہ کیسے ہوں گے، فرمایا یحبہم، وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ جس کا مطلب یہ بات طے ہو گئی کہ یہ جو دین کی نوکری کا کام ہے، دین کی خدمت کا کام ہے، یہ ہر نتھو پھتو کو اس کی توفیق، یہ اللہ ان خوش نصیبوں کو توفیق دیتا ہے جن کو چنتا ہے اور پہلے اپنا محبوب بناتا ہے، پھر ان سے اپنے دین کی نوکری کا کام۔ یہ بات کر کے، چونکہ آپ ایک مشن اور تحریک سے وابستہ ہیں، اور آپ کو یہ میسج اور پیغام یہاں رک کے یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھیں، یہ جو دین کی نوکری کی توفیق اگر آپ کو مل جائے، کوئی ذمہ داری مل جائے، تو زندگی کے اندر کبھی اس کو لائٹلی نہیں لے، اس کو ہلکا نہیں جانا، اس کو کبھی اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھے، اس کو کبھی برڈن فیل نہیں کرے، اس کو کبھی کسی پر احسان نہ سمجھے، بلکہ اگر یہ نوکری مل جائے نا تو شکرانے سے سر جھکا رہنا چاہیے اور ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ کسی دن یہ نوکری چھن نہ جائے۔ اس مالک کے پاس بندوں کی کمی، اور کمی تو کیا، وہ بندوں کا محتاج ہی نہیں ہے سرے سے۔ اگر ہم نہ کریں تو اس کی شان میں کوئی فرق پڑے گا؟
یہ جو بعضوں کو موقع دیتا ہے نا، وہ موقع دے کر ان پر کرم کے دروازے کھولتا ہے کہ جو جتنا کرے گا اتنا ہی پا جائے گا، سمجھ جائے گا۔ تو مالک نوکری دے اور نوکری کرنے والا جان چھڑاتا پھرے، بھاگتا پھرے، اس کو برڈن سمجھے، بوجھ سمجھے، دوسروں پر احسان سمجھے، تو اس سے بڑی بندے کی بدبختی اور کیا ہو سکتی۔ یہ جو میں سمجھتا ہوں نا، چند باتیں کا آپ کبھی غور کریں، چونکہ آپ تنظیمی لوگ، تحریکی لوگ بیٹھے ہیں۔ ہوتا کیا ہے تنظیمات کے اندر، میں دیکھتا بسا اوقات کسی کو اچھی سیٹ نہیں ملی، اس کا بڑے پروٹوکول سے نام نہیں لیا، کوئی تنظیم میں ان بن ہو گئی، کسی نے کو اس کی بات سے اختلاف کر لیا، کسی جگہ پر وہ گیا، آگے لوگوں نے رسپانس کوئی نہیں دی، میٹنگ بلائی تھی، آیا کوئی نہیں۔ بس اس طرح کے چند واقعات ہو جائے نا تو ہم اگلے دن استعفیٰ لکھ کے بھیج دیتے۔ یہاں عزت ہی کوئی نہیں، یہاں پوچھتا ہی کوئی نہیں، ہماری بات سنتا ہی کوئی نہیں، ہم کیا کام کریں؟ آپ کبھی غور کریں کہ ایسی چیزیں تو کیا اس سے بھی بڑے بڑے کام آپ کے ذاتی کاموں میں اور آپ کی نوکریوں میں بھی ہوتے ہیں، وہاں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے، مگر وہاں کبھی کسی نے استعفیٰ دیا ہے؟ کوئی نہیں دیتا، سب کچھ پی جاتے ہیں، کیونکہ تنخواہ جو مل رہی ہے مہینے کی۔ اور یہاں استعفیٰ اس لیے دیتے ہیں، وہ استعفیٰ دینا اور اس طرح کا رد عمل اور ایٹیٹیوڈ یہ بتاتا ہے کہ بندہ لگتا یوں ہے کہ جیسے یہ کام کر کے معاذ اللہ کو اللہ اور اس کے رسول پر احسان چڑھا رہا ہے۔ معلوم نہیں میری باتیں کتنی آپ تک پہنچ رہی ہیں، میں چند باتیں آپ کے من تک گزارنا چاہ رہا ہوں۔ ہو کیا رہا ہے آج ہمارے ساتھ؟ ہم اس کو دوسروں پر احسان سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کسی کا کسی پر احسان، یہ محض اللہ اور اس کے رسول کا اس بندے پر احسان ہے کہ انہوں نے اس کو اپنے دین کی نوکری کا موقع دے رکھا ہے۔ اور کتنی کی بدبختی ہوگی کہ وہ مالک اس کو نوکری سے ہی نکال دے، توفیق کی چیز۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں کبھی اس کام کو ہلکا نہیں جانا، اس کو کبھی لائٹلی نہیں ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہوتے ہیں، ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے نا، کبھی چشم تصور میں لائیں کائنات کے اندر ہمارے آقا سے بڑھ کر بھی کوئی ہوگا؟ بعد از خدا بزرگ کوئی کسا، جن گلیوں سے گزرتے تھے خدا ان گلیوں کے ذروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے، جدھر رخ کو موڑ دیں کعبہ ادھر ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود کیا ہوتا ہے؟ لوگ آپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں، آپ کے رستے میں کانٹے بھی بچھاتے ہیں، آپ کو شاعر اور جادوگر بھی کہتے ہیں، معاشرتی بائیکاٹ آپ کے کر دیے گئے، طائف کی وادی میں گئے تو ظالموں نے پتھر مار مار کر آپ کے جسم اقدس کو بھی لہو لہان کر دیا، تو آپ نے تو ڈیزائن کوئی نہیں دیا، تو دیا ڈیزائن اپنی ایفرٹ میں لگے، حالانکہ خدا پوچھتا رہا کہ محبوب ان ظالموں نے بڑی تکلیف دی ہے، اگر تو چاہے تو یہ پہاڑ گرا کر ان بستی والوں کو نیست و نابود نہ کر دے۔ قربان جائیں آقا کی شان پر، عرض کرتے مولا تو نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، زحمت بنا کے نہیں بھیجا۔ ہو سکتا ہے یہ نہیں جانتے کل ان کی نسلوں سے کچھ پیدا ہو جن کو سمجھ آ جائے کہ ان کے خیر کی بات کر رہا ہے۔ تو پریشانیاں کس کے راستے میں نہیں؟ ہماری پریشانیاں تو یہ پریشانیاں ہیں ہی کوئی نہیں، ذرا اس دور کو چشم تصور میں لائیں۔ خیر یہ بات ایسے تھوڑی لمبی ہو گئی، میں اس بات پر اتنا وقت لگانا نہیں چاہ رہا تھا، میں پھر آپ کے دلوں تک یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر کہیں آپ کو دین کی نوکری کی توفیق مل جائے تو زندگی میں کبھی اس کو ہلکا نہیں جانیں، اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں، کسی پر احسان نہ سمجھیں، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور ڈرتے رہیں کہ مالک کسی دن نوکری سے نکال دے۔ ہم سے زیادہ مسائل والے، ہم سے زیادہ اچھی شکل و صورت والے، ہم سے زیادہ صلاحیتوں والے موجود پڑے ہیں۔ یہ محض اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس مشن کے ساتھ جوڑ کر اپنے دین کے سربلندی کے لیے موقع دیا۔ اور میں آپ کارکنوں کو بتا رہا ہوں، یہ جملہ میں نے خود براہ راست قبلہ حضور کی زبان مبارک سے سنا ہے، آپ نے گوشہ درود میں بیٹھ کر فرمایا کہ بیٹے یہ جو آپ اس صدی کے اندر اس تجدیدی تحریک کے ساتھ جڑ گئے ہیں نا، یہ یاد رکھیں اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تمہاری کسی محنت اور کاوش کا عمل دخل نہیں ہے۔ فرمایا کبھی خلوت میں بیٹھ کے سوچنا
تمہاری پشتوں میں کوئی ایسا نیک بندہ یا نیک بندی ایسی گزری ہے جس کے صدقے اللہ نے کرم تم پر کر رکھا ہے کہ اس صدی کی غلبہ دین حق کی تحریک کے ساتھ تمہیں جوڑ دیا ہے؟ یہ کسی کے صدقے ہمارے اوپر کرم، تو چونکہ مفت میں نعمت مل گئی ہے ہمیں خیر اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی. آپ تشریف لائے، آپ نے ایک دعوت دی لوگوں کو کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول بن کر آیا، آؤ اس دین کے غلبہ کے لیے دین میرا کلمہ پڑھو، اس تحریک میں شامل ہو. خوش نصیب تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، کلمہ پڑھ لیا. اور میں ایک ٹیکنیکل ورڈ استعمال کر رہا ہوں کہ انہوں نے کلمہ پڑھ کے اس غلبہ دین حق کی تحریک کو جوائن کر لیا. اللہ نے بھیجا کس لیے تھا؟ کہ محبوب دین کو غالب کرنا. آقا نے ایک تحریک کا آغاز کیا کہ اس کو باطل نظاموں پر غالب کرنا، اس کے لیے آپ نے دعوت دی. صحابہ کرام نے جب آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو اس کا معنی یہ تھا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ کر اس غلبہ دین حق کی تحریک میں شامل ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنی وفاداری کا اعلان کر دیا کہ مولا جس دین کو غالب کرنے کے لیے تو نے محبوب کو بھیجا ہے، ہم کلمہ پڑھ کے اعلان کرتے ہیں کہ اس کے لیے اگر تن من دن بھی لٹانا پڑا تو اس کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے. یہ ہے آپ کے کلمے کا معنی جو ہم بھول چکے ہیں. اور اب قیامت تک بھی جب کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے نا تو اس کے کلمے کا معنی یہی ہوتا ہے کہ وہ اس وفاداری کا اعلان کرتا ہے کہ مولا جب کبھی اس دین پر کوئی کڑا وقت آیا تو ہم اس دین کے تحفظ کی خاطر کسی قسم کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے. مومن کی تعریف یہ بتا رہا ہوں، کبھی سورہ توبہ کو پڑھیں. باری تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. فرمایا اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو بھی اور ان کے مالوں کو بھی جنت کے بدلے خرید لیا. جان ویسے بھی اسی کی، مال ویسے بھی اسی کا دیا ہوا ہے، مگر جب کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے نا مومن بن جاتا ہے. یہ سودا مومنوں سے ہے. کن سے ہے؟ تو جب کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ سودا پکا ہو جاتا ہے کہ مولا اب جان بھی تیری، اب مال بھی تیرا، ہمارا کچھ نہیں ہے. وہ کہتا ہاں اگر مجھے دو گے تو وعدہ کرتا ہوں تمہیں جنت سے سرفراز کر. اقبال کہا کرتے تھے، اکثر یہ شعر گنگناتے تھے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. وہ جو دین کے غلبے کی بات ہے، دین کی سرفرازی کی بات اقبال کرتا تھا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. مجھے بتائیں اگر وہ دین ہی سرفراز نہ ہوا، دین ہی غالب نہ آیا تو آپ کے کلمہ پڑھنے کو اللہ نے آگ لگانی ہے؟ کیا کرنا ہے؟ باڑ میں جائے آپ کا ایمان. کلمہ پڑھنے کا تو مطلب یہ تھا کہ دین کا تحفظ کریں گے، دین کے غلبہ کے لیے محنت کریں گے، تو وہ دو کریں گے. یہ مقصد ہم کریں. اقبال نے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانی کو اتنا آسان کام نہیں ہے کہ بس نمازیں پڑھ لی، روزے. ہم سے تو وہ بھی نہیں ہوتا، نمازیں بھی نہیں پڑھی جاتی. مگر خالی نماز روزے کا نام ہی مسلمانی نہیں ہے، مسلمانیت سے آگے بھی کچھ تقاضا ہے. خیر جب صحابہ کرام نے کلمہ پڑھ لیا، آقا کے ساتھ وفاداری کا اعلان کیا، تو اب اللہ رب العزت تو عالم الغیب ہے. اس کو معلوم تھا کہ انہوں نے اس دین کے غلبہ کا بیڑا تو اٹھا لیا ہے، مگر یہ راستہ تو قربانیوں کا راستہ ہے. اب ان کو قدم قدم پر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے لیے انہیں وقت بھی دینا پڑے گا، اس کے لیے مال بھی دینا پڑے گا، اس کے لیے جان بھی دینی پڑے گی، اس کے دشمنیوں کو برداشت کرنا پڑے گا، اپنے والدین کو بھی کئیوں کو چھوڑنا پڑے گا، کئیوں کو بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، کئیوں کو گھر بار چھوڑنا پڑے گا، کئیوں کو اپنے کاروبار بزنس چھوڑنے پڑے گا. میں سادہ سی مثال دیتا ہوں، ذرا سوچے نا جب آقا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو وہ جو آقا کے ساتھ لوگ چلے گئے تھے ہجرت کر کے، کیا سب کے والدین نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ وہ والدین کو بھی چھوڑ دو. کیا سب کے بچوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ اولادیں بھی چھوڑ دو.
کیا وہ جو مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے تھے تو مکہ میں ان کا گھر بار نہیں ہوگا، ان کا کاروبار اور بزنس نہیں ہوگا، ان کی جائیداد اور پراپرٹی نہیں ہوگی؟ مگر قربان جائیں ان صحابہ کرام کی وفاداریوں پر کہ انہوں نے دنیا کی ہر محبت کو لات ماری اور کملی والے آقا کی محبت کو گلے لگا دیا، ہمارا سودا جو کر دیا۔ تو یہ قربانیوں کا راستہ تھا۔ آپ کبھی چشمے تصور میں لائیں، اس دور میں جو کلمہ پڑھ لیتا تھا، میں نے اپنی پریشانیوں کا بھی آپ کے سامنے رکھ دیا نا، ہمارے سامنے بھی پریشانیاں، مگر کبھی کمپیریزن کریں۔ اس دور میں جو کلمہ پڑھتا تھا اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی، جو اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون، کس دردناک عذاب سے ان کو شہید کر دیا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، کیا کیا ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑے گے۔ تو جو کلمہ پڑھتا پریشانیاں شروع ہو جاتی۔ اب وہ آیتوں کے مابین ربط آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ یہ آیت پہلی تھی جس میں باری تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے کہ محبوب آپ جائیں اور اس دین کو غالب کر دیں۔ صحابہ نے کلمہ پڑھا، غلبہ دین حق کی تحریک میں شامل ہو گئے۔ اب باری تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس غلبہ دین حق کی تحریک میں شامل ہونے والے کارکنوں کو ایڈریس کر کے، خطاب کر کے پہلے نمبر پر ان کی پریشانیوں کا حل دیا، کیونکہ وہ جانتا ہے آگے قدم قدم کے پریشانیاں آئیں۔ تو اگلی آیت میں بات ہی یہاں سے شروع کی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھ کے اس غلبہ دین حق کی تحریک میں شامل ہونے والو، دین کی بلندی کا عزم کرنے والو، کیا میں تمہیں ایک ایسا سودا نہ بتا دوں کہ اگر وہ سودا تم میرے ساتھ کر لو تو تمہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے نجات عطا کر۔ یہ 14 صدیاں پہلے بات تو کی باری تعالیٰ نے صحابہ کرام سے، وہ پہلے صاحب ایمان لوگ تھے اس وقت، مگر قرآن کا کوئی حکم کسی جگہ پر رکتا وہ پھر جنرلائز ہو جاتا۔ اب یہی اسی آیت کے ذریعے باری تعالیٰ آج ہم سے خطاب کر رہے ہیں کہ اے 14 صدیاں بعد کلمہ پڑھ کے میرے محبوب کے دین کے تحفظ کی بات کرنے والوں، پھر غلبہ دین کا عزم لے کر چلنے والوں، کیا میں تمہیں ایک ایسا سودا نہ بتا دوں کہ اگر وہ سودا تم بھی میرے ساتھ کر لو تو تمہیں بھی ہر قسم کی پریشانی سے نجات عطا کر دے۔ بندہ بے چین ہو گیا، مولا جلدی بتا وہ سودا ہے کیا، اسی سودے کی تو تلاش میں۔ جب بندہ سودا کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو باری تعالیٰ نے کہا اچھا سودا بعد میں بتاتا ہوں، پہلے اس سودے کی ایک شرط ہے۔ اب اگر میرے ساتھ سودا کرنا چاہتے ہو کہ ساری پریشانیوں سے نجات مل جائے تو فرمایا یہ سودا فائدہ اس کو دے گا جو پہلے اس شرط کو پورا کرے گا۔ اچھا مولا وہ شرط کیا ہے؟ اگلی آیت میں ساتھ ہی فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، فرمایا اچھا اگر سودا کرنا چاہتی ہو تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ بات کن سے کی؟ ایمان والوں سے کی، جن کو اس نے خود کہا اے ایمان والو۔ بندہ حیران ہو کے پوچھتا ہے مولا ایمان والے تو خود کہہ رہا ہے اور کس ایمان کا تقاضا کر رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں نے تمہیں مومن اس لیے کہا ہے کہ تم اپنے تئیں کلمہ پڑھ کے خود کو مومن سمجھتے جو ہو، تو جو سمجھتے ہو وہی کہہ کے تمہیں بلا رہا ہے۔ مگر اب اگر سودا کرنا چاہتی ہو تو سودا فائدہ تب دے گا کہ وہ ایمان فقط حلق سے اوپر اوپر نہ رہے۔ اگر سودا کرنا چاہتے ہو تو ایمان وہ چاہیے جو صرف کال تک نہ رہے بلکہ کال سے اتر کر تمہارا حال بن جائے۔ مولا کوئی آسان لفظوں میں بھی اس کا ترجمہ ہے؟ تو وہ کہتا آسان ترجمہ یہ ہے کہ یہ جو بات کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں کہہ دوں اور جو میرا رسول فرما دے تمہاری عقلوں کی سمجھ میں بات آئے یا نہ، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اس میں شک کی دراڑ پیدا نہیں ہونی چاہیے، پھر یہ سودا تمہیں فائدہ دیتا ہے۔ اچھا مولا ٹھیک ہے کوشش کریں گے کہ یہ ایمان پکا رہے، مگر بتا کرنا کیا ہے، سودے کی شک کیا ہے؟ شک اس نے ایک ہی بتائی، کوئی لمبا چوڑا کام۔ اچھا مولا کیا کرنا ہے؟ اب اسی آیت میں اگلے کلمات ہیں، فرمایا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، فرمایا جس دین کے بلندی کا عزم اٹھا لیا ہے نا کہ دین کو غالب کریں گے،
اب کرنا صرف اتنا ہے کہ اس دین کے غلبہ کے لیے اپنے مال اور اپنی جان سے تم نے جد و جہد کرنی ہے، ایفرٹ کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، تگ و دو کرنی ہے۔ یہ ہے تجاہدون، جہاد کا معنی یہ لفظ جہد سے نکلا۔ اللہ نے نتائج کا ہمیں مکلف نہیں بنایا، فرمایا تمہارا کام ہے اس کے لیے ایفرٹ کرو، جد و جہد کرو۔ فرمایا بس اتنا سودا تم میرے ساتھ کر لو کہ جو صلاحیتیں جتنی میں نے تم کو دی ہے نا، بس ان کو بروئے کر لا کے جد و جہد میں لگ جاؤ۔ میں خدا تمہیں اس بات کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں کہ نہ دنیا میں پریشانی آنے دوں گا، نہ آخرت میں پریشانی، ساری پریشانی۔ فرمایا سودا ہی، اور اینڈ کیا اس آیت کا، فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فرمایا کاش تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سودا کتنا خیر کا سودا ہے، اس میں تمہارا بھلا ہے۔ جب یہ سودے کی بات سن لی نا تو بندہ پھر حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ مولا عجیب سودا بتایا تھا، مرنا تو یہ تھا کہ 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، وسائل کوئی نہیں، پھنسے ہوئے اتنے ہیں کہ ہم میٹنگ کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، میٹنگ کے لیے جائیں تو دکان چھوڑنا پڑتی ہے، پیچھے بھاگ جاتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے۔ اور تو نے سودا یہ بتایا ہے کہ گھر پہلے روٹی پوری نہیں ہوتی، وہ کہتا جو بچا کچا ہے وہ بھی خرچ کر دو، لگاؤ اس کو، تو مسئلے کا حل کیا ہو؟ وہ کہتا یہی بات تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہی سودا ہے میرے ساتھ۔ اب یہ ایک آیت غور سے سن لیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بڑی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ سورہ بقرہ میں اس نے ایک مقام پر یہی بات فرمائی، اس نے کہا تھا ایمان پکا ہونا چاہیے جو میں کہہ دوں میرا رسول ہے، اب اس نے سمجھایا اور میں تمہیں خرچ کرنے کا کہہ رہا ہوں، اس دین کی سربلندی کے لیے اپنی توانائیاں لگاؤ، مال خرچ کرو، وقت دو، صلاحیتیں لگاؤ۔ تو فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، فرمایا آپ جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، مال سے مراد پیسے ہی نہیں ہیں، وہ تو ہیں ہی، اس سے مراد وقت بھی ہے، اس سے مراد صلاحیتیں بھی ہیں، اس سے مراد اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت۔ آج حاجی شفیق صاحب نے اپنا یہ بنایا پورا ماحول اس مقصد کے لیے نظر کیا ہے، تو یہ بھی ایک قربانی ہے، ورنہ کون وقت نکالتا ہے؟ کہتا لوگ آئیں گے، کئی خرابیاں پیدا ہوں گی، وقت دینا پڑے گا۔ یعنی جو نعمت اللہ نے آپ کو دی، اور انسان کے لیے سب سے قیمتی شے اس کا وقت ہے۔ اللہ نے ایک مخصوص زندگی دی ہے جو ہر لمحے گزرتی جا رہی ہے، 30 سال، 40 سال، 100 سال، تلوار لٹک رہی ہے، ہر لمحے وہ چلتی جا رہی ہے، قریب آتی ہے۔ وقت سے قیمتی کوئی شے نہیں، تو مال میں سب کچھ ہی آ جاتا ہے۔ اور وہ دیکھیں کتنا نیچے اتر کے اب بندے کو سمجھا رہا ہے، فرمایا بندے جب اس جد و جہد کے لیے تو مال خرچ کرے گا نا، تو خرچ کرنے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، ایک دانہ زمین میں بوتے ہو، انبتت سبع سنابل، اس ایک دانے میں سے پھر 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی کے اندر پھر 100 دانہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور بھائی نادانو جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ میں خدا ایک دانے سے 700 دانے پیدا کرتا ہوں، جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے میں خدا اسے 700 گنا بڑھا کر اسی دنیا میں پلٹا دیتا ہوں۔ یہ آخرت کی بات نہیں ہو رہی، اس دنیا میں دیتا ہوں۔ دیکھیں نا کسی نے 1,00,000 خرچ کر دیا، اللہ نے 700 گنا بڑھا کے دیا، قیامت والے دن یا بعد میں جنت میں جا کے، تو وہاں کو خرید و فروخت تو ہوگی نہیں، وہاں پیسوں کو کیا کرنا؟ یہ وہاں کی بات، یہ یہاں کی بات ہے۔ جو وسائل خرچ کرے گا اللہ اس کو 700 گنا وسائل دے گا، جو اپنا وقت لگائے گا اللہ 700 گنا اس کے وقت میں برکت ڈالے گا، جو اپنی صلاحیتیں لگائے گا اللہ اس کی صلاحیتوں میں 700 گنا برکت ڈالے گا۔ اور یہ بھی اینڈ نہیں کیا اس نے، وہ آگے کہتا ہے وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، فرمایا 700 گنا تو کیا، اگر میں کرم کرنے پہ آ جاؤں تو 700 گنا کو بھی پھر کئی مرتبہ ملٹی پلائی کر دیتا ہوں۔ یہ یضاعف کا معنی ہے۔ بندہ حیران ہو کے پوچھتا ہے مولا کیسے کا جواب دینے میں کمی تو اس نے پہلے ہی نہیں چھوڑی، اتنی زبردست مثال دے دی، فرمایا آپ آنکھوں سے دیکھتے ہو، مگر پھر بھی اس نے کہا واللہ واسع علیم،
کیسے کا پوچھنے والے جانتا نہیں ہے میں اللہ بڑی وسعتوں والا ہوں، میرے خزانوں میں کمی ہے ہی کوئی، جتنا چاہوں کسی کو عطا۔ کیا خیال ہے، سودا گھاٹے کا ہے یا منافع کا ہے؟ اب آپ کو اس آیت کا آج ترجمہ سمجھا کے پھر بات سمیٹتے ہیں جو میں نے شروع میں آیا۔ باری تعالیٰ نے، یہ بھی سورہ بقرہ کے کلمات ہیں جو میں نے تلاوت کی، آپ نے کئی بار سنے ہیں، مگر آج ایک سکول میں بیٹھے ہیں تو سکول کی ٹرمینالوجی میں آپ کو بات۔ باری تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ کیا خیال ہے، اللہ ہمارے قرض کا محتاج ہے؟ وہ جو قرض مانگتا ہے تو قرض ہے کیا؟ وہ کہتا ہے اس دین کے غلبہ کے لیے وقت دو، اس کے لیے اپنے پیسے خرچ کرو، اس کے لیے صلاحیتیں خرچ کرو، اس کے لیے ہر نعمت کو لگو۔ جب بندہ لگاتا ہے تو یہ اس کو قرض حسنا دیتا ہے۔ تو ہم جو کچھ بھی لگاتے ہیں کیا ہمارا اپنا ہے؟ سب کچھ اسی کا دیا۔ بندہ جان بھی دے دے تو یہ بھی کوئی تیر مارنے والی بات۔ غالب نے کہا تھا نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا، حق تو پھر بھی ادا نہیں ہوتا، یہ بھی کوئی تیر مارنے والی بات نہیں، مگر اس کا کتنا کرم ہے کہ سب کچھ دیا ہوا بھی اسی کا ہے، لے بھی اسی نے لینا ہے، اور وہ پھر دے کے کہتا ہے کہ کوئی ہے جو میرے دیے ہوئے میں سے مجھے ہی قرض حسنا۔ اچھا مولا مانگتا کیوں ہے؟ تجھے قرض حسنا کی ضرورت کہاں پڑ گئی؟ اب اگلی بات سمجھانا چاہتا ہوں جو آپ نے پہلے کم سنی، اور وہ آج اس سکول کی زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اور آپ کو بھی آپ کا بچپنا آج یاد ہے۔ آگے باری تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ کیوں قرض مانگا، وہ محتاج نہیں ہے۔ آگے اس نے کہا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، فرمایا مانگ اس لیے رہا ہوں کہ جو مجھے قرض حسنا دے گا میں خدا وعدہ کرتا ہوں کہ اسے کثیر مرتبہ ملٹی پلائی کر کے ضرب دے کر کئی گنا بڑھا کر اس بندے کو واپس پلٹا دوں گا۔ اس میں بھی وہ بھلا بندے کا چاہتا۔ اب جو میں نے کہا نا آپ کو سکول کی زبان میں ایک بات سمجھاتا ہوں، ایک لفظ یہاں استعمال ہوا ہے اضعافا کثیرا، یہ جو لفظ ہے نا اضعاف، آپ ذرا اپنے بچپنے کو ذہن میں ریکال کریں، یاد کریں، جب ہم تیسری چوتھی کلاس میں پڑھتے تھے نا تو ریاضی کی کتاب کے اندر ایک سوال ہوتا تھا جسے کہتے تھے زوازافکل۔ کچھ یاد آ رہا ہے؟ زوازافکل کا نام سنا ہے؟ یہ زوازافکل اس وقت کوئی نہیں بتاتا تھا یہ کیا بلا ہے۔ یہ لفظ 3 لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک لفظ ہے زو، دوسرا لفظ ہے اضعاف، اور تیسرا لفظ ہے اقل۔ یہ جو درمیان میں ہے نا اضعاف، یہ اضعاف عین وہی لفظ ہے جو قرآن میں استعمال ہوا، اضعافا کثیرا، اضعاف، وہ اضعاف کا لفظ ادھر استعمال ہوا۔ زو کا معنی ہوتا ہے مشترک، اور اقل یہ قلیل کی سپرلیٹو ڈگری ہے جس کا مطلب ہے سب سے چھوٹا، اس کو اقل کہتے ہیں۔ قلیل تھوڑا ہوتا ہے اور اقل سب سے تھوڑا، سب سے چھوٹا، سب سے کم، اس کو اقل کہتے ہیں۔ اضعاف کسے کہتے ہیں وہ آج سمجھانا چاہتا ہوں کہ اضعاف ہے کیا، تاکہ آپ کو قرآن کا لفظ سمجھ آئے۔ اب اس وقت جب ہم تیسری چوتھی جماعت میں پڑھتے تھے تو زوازافکل جب نکالنا ہوتا تھا تو ایک طریقہ ہوتا تھا کہ 3-4 نمبر ہیں، ان کا زوازافکل نکالنا ہے تو ہم قومیں ڈال کے لکھ لیتے تھے، پھر ایک چھوٹی تقسیم کرتے تھے، شاید کئیوں کو یاد آ جائے، پھر تقسیم کرنا شروع کرتے تھے، کامن ڈیوائزر جس پر وہ تقسیم ہوتے جاتے۔ جب وہ تقسیم ہونا بند ہو جاتے تھے تو جو نمبر سائیڈ پہ بچتے تھے اور جو نیچے بچتے تھے ان سب کو ضرب دے دیتے تھے، اور ضرب دے کے جو جواب نکلتا تھا اس کو کہتے تھے زوازافکل۔ سمجھ آئی بات؟ آج آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں نا وہ کتنا سمجھدار آدمی ہوگا جس نے اس آنسر کا نام زوازافکل رکھا۔ اس نے ایسے تو نہیں رکھ دیا ہوگا نا کہ اس کو زوازاف، اتنا مشکل سا لفظ اس نے ڈھونڈا، پیچھے کوئی حکمت کوئی راز تو ہوگا نا، ایسے تو نہیں کسی کو زوازافکل اس نے کہہ دیا۔ اب وہ آج آپ کو سمجھاتا ہے، ساتھ قرآن کا لفظ بھی آپ کو سمجھ آئے اور ساتھ آپ کی دلچسپی کے لیے بھی بات بتاتا ہے۔
मसलन आज आपका टेस्ट भी लेते हैं कि हाजी शफीक साहब के स्कूल के लोग कितने लाए। अगर 2 नंबर हों, मसलन 2 और 3, और इन दोनों का जुवाजाफकल निकालना पड़ जाए तो कितना आएगा? खलील साहब तो मास्टर हैं, कोई और भी बताएगा भाई? 6 ही आएगा? क्या ख्याल है भाई? पक्की बात है? देखो ना, 2 और 3 को कॉमे डाल के लिखे तो ये तकसीम तो किसी पे भी नहीं होते। तो जब तकसीम नहीं होते तो क्या करेंगे? दर्ब कर। 2 और 3 को दर्ब किया तो क्या निकला? मगर 6 को जुवाजाफकल क्यों कहा? वो समझा। अज़आफ, इसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल्स, जुवाजाफकल को कहते हैं एलसीएम। अब जमाना बदल गया ना, मॉडर्न आ गया। अब इसको जुवाजाफकल क्यों कहते हैं आपको ये समझाता हूं। मसलन पहला नंबर है 2। 2 के अगर अज़आफ बनाएं, जो आपको माना समझाना है, 2 के मल्टीपल्स, वो क्या बनेंगे? 2, 4, 6, 8, आगे बोले, सारे बोले। अब देखिए, आप जसुआना वालों को मैथ भी आना शुरू हो, ये सारे ही 2 के मल्टीपल्स हैं, अज़ाफ कहलाते हैं। फिर इसी तरह अगर 3 के अज़ाफ बनाएं, वो क्या बनेंगे? 3, 6, 9, 12, 15, ये चलते चले जाएंगे। वो 2 के अज़ाफ थे, ये 3 के अज़ाफ थे, 2 लाइनें बन। अब अगर मैं कहूं कि 2 और 3 के अज़आफ में क्या कोई मुश्तरक भी है जो दोनों तरफ आएगा? क्या है? 6 के अलावा भी कोई आएगा? 12 के बाद क्या आएगा? 18 के बाद? ऐसे अनगिनत नंबर आ जाएंगे। 6, 12, 18, 24, 30, ये 2 और 3 के अज़आफ में से मुश्तरक अज़आफ क्या है? इनको कहेंगे जू अज़आफ। जू का माना क्या होता है? मुश्तरक। इसलिए ये कॉमन निकाले ना, जू अज़आफ, वो आए 6 भी, 12 भी, 18 भी, 24 भी, 30 भी, ऐसे सारे याद। अब ये जो मुश्तरक अज़आफ आपने निकाले, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है जी? इसको कहेंगे अकल। क्या कहेंगे? तो 2 और 3 के मुश्तरक अज़आफ में सबसे छोटा चूंकि 6 है, इसलिए 6 को कहते हैं ज़ू अज़ाफ। तो समझ आई है बात? जिसको समझ आई है हाथ खड़ा करे। काफी सारों का मैथ कमजोर है। अच्छा, ये बात तो मैंने एक आपके हंस के, अब इस एक मतलब ये भी हो सकता है, ठीक है। अब असल वो कुरान की बात समझाना चाह रहा हूं। आपको समझाना था अज़आफ का माना क्या। अज़आफ बने मल्टीपल्स, 2, 4, 6, 8, 10 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 बना, फिर 2 से किया 4 बना, 3 से किया 6 बना, 4 से किया 8 बना, ये गुना बनते गए। ये अज़आफ मल्टीपल्स कहलाते हैं। और बारी ताला कुरान में कह रहे हैं कि बंदे अगर मुझे कर्ज़े हसना देगा ना, तो मैं खुदा वादा करता हूं अदआफन कसीरा, कोई 2 मरतबा, 4 मरतबा, 100 मरतबा, 700 मरतबा नहीं, वो कहता है कसीर मरतबा मल्टीप्लाई करके तुम्हें वापस लौटा दूं। कितनी मरतबा? और कोई अकल आज तक पैदा ही नहीं हुई जो अल्लाह की कसीर को समझ सके। कसीर तो बड़ी दूर की बात है, उसका कलील भी समझ नहीं आता। ये जो सारी दुनिया है ना, इसे कहते हैं अद-दुनिया मताउन कलील। ये दुनिया एक मताए कलील है। ये इतनी हकीर शय है कि इसकी हैसियत अल्लाह के नजदीक एक मच्छर के पर जितनी भी नहीं है। इसको दुनिया कहते ही इसलिए है कि ये घटिया शय है, मगर इस दुनिया के अंदर भी उसकी नेमतों का आलम ये है। वो कहता है व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि बंदे तू इसके अंदर भी मेरी नेमतों को गिनना चाहे तो तू गिन। तो जसुआना वालों सोचो, जिसके कलील का ये आलम है कि बंदा गिन ना सके, तो सोचो उसके कसीर का आलम क्या होगा। वो कहता है बंदे मेरे साथ सौदा करके देख, मेरे साथ में बिजनेस कर, तो मैं इतना अता करूंगा, इतना अता करूंगा जो तेरे वहमो गमान में।
مگر یہ سودا فائدہ اس کو دے گا جس کا ایمان پکا ہو۔ اگر ادھر دینے لگے 1000 روپیہ دینا پڑ گیا تو ساتھ ہی بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو گیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، گھر کی کئی ضرورتیں یاد آنا شروع ہو گئی، ایک بار ہاتھ جیب کی طرف تو 10 مرتبہ پیچھے بھی جا رہا ہے، اس بیچارے کو کچھ نہیں ملا۔ ہماری زندگی اسی میں بیت جاتی ہے۔ ہمارے اوپر یہ شعر بڑا صادق آتا ہے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ہماری ساری زندگی پریشانیوں میں رہتی ہے۔ نہ تو ہم کھل کے انکار کرتے ہیں کہ چلو کافر بن جائیں، اسی زندگی کو کافی سمجھیں اور عیش کریں، عیاشی کریں، وہ بھی ہم نہیں کرتے۔ کلمہ بھی پڑا ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا کرنا بھی ہے، مگر ساتھ اندر دھڑکا بھی لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہوگا کیا، کچھ ملے گا بھی نہیں، آگے کیا ہوگا۔ یہ وجہ ہے کہ زندگی پریشانیوں میں گزر جاتی ہے اور مسئلہ حل کوئی نہیں ہوتا، مگر جو اس سے سودا کر لیتا ہے نا یہ پکا، اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، اور ان کے لیے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو دنیا اور آخرت میں پھر ہر خوف اور غم سے آزاد کر دیا، سودا کر دیا۔ اب میں نے یہ قرآن کی بات بتائی ہے، کوئی آپ کو قصہ کہانی نہیں سنی۔ آگے ہے نصیب نصیب کی بات۔ میں نے کہا نا اول ہم پڑھتے کوئی نہیں، پڑھیں تو سمجھ کوئی نہیں، سمجھ آ جائے تو ایمان نہیں، وہ اندر کا جان نہیں جاتا ہے، شک ہی نہیں جاتا۔ اور یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ باری تعالیٰ نے ایک سینس پوری ترتیب آپ کو قرآن کی بتائی ہے۔ اس وقت یہ جو مشن جس کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں کہ منہاج القرآن کا مقصد از اول تا آخر آقا کے لائے ہوئے دین کی سربلندی ہے، یہ غلبہ دین حق کی تحریک ہے۔ اس وقت روئے زمین پر ڈاکٹر طاہر القادری جیسی کوئی ہستی موجود نہیں ہے، یہ میرا ایمان ہے، یقین ہے، جو کچھ میں نے تھوڑا بہت مطالعہ کیا، چل پھر کے دیکھا ہے نا، وہ باتیں آپ کو بتا دوں۔ کیا عرب کیا عجم، کم و بیش 35 ممالک تو میں نے وزٹ کیے ہیں، پھر دیکھتا رہتا ہوں قائد محترم کے ساتھ چونکہ جڑے ہوئے ہیں، وہ دنیا میں جاتے ہیں تو کیا ان کا پروٹوکول ہے اور انہوں نے اب تک کیا کیا کام کیا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ سارا مد نظر رکھ کے بتا رہا ہوں کہ اس وقت روئے زمین پر اس مرد کلندر کے پائی کی کوئی شخصیت نہیں ہے، اور اللہ نے پلیٹ فارم منہاج القرآن کی شکل میں دے دیا ہے جو آقا کے دین کے غلبے کا کام کر رہا ہے۔ وقت ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، میں بالکل کنکلوڈ کرتا ہوں اور ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے میری بات کو غور سے سنیں، میں کوئی جوش خطابت میں نہیں یہ کہنے لگا، میں ہوش و حواس کے ساتھ جانتے بوجھتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں، میری بات کو سنیں بھی پھر اس کو تولیں بھی۔ جس فتنوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، یاد رکھیں اس فتنوں کے دور کے اندر منہاج القرآن اور ڈاکٹر طاہر القادری کی صحبت اور سنگت یہ کشتی نوح کی مانند ہے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ یہ منہاج القرآن کشتی نوح کی مانند ہے، ہر طرف فتنے، ایمان کے لیے فتنے، عقیدے کے لیے فتنے، عمل کے لیے فتنے، سوچ کے لیے فتنے، زندگی گزارنے کے لیے فتنے، سیاست کے اندر فتنے۔ اور منہاج القرآن اللہ نے وہ کشتی نوح ہمیں عطا کر دی ہے کہ اس فتنوں کے دور کے اندر جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا، اللہ اسے دنیا کے فتنوں سے بھی بچائے گا، اسے قبر کے فتنوں سے بھی بچائے گا، اسے حشر کے فتنوں سے بھی بچائے گا۔ میں نے ایمان اور عقیدے کی بات کی ہے نا، اب آپ کو تھوڑا سمجھاتا ہوں۔ یہ بچے تو نہیں اپریشیٹ کر سکیں گے میری بات کو، مگر بڑے بزرگ لوگ، کیونکہ ایک نعمت ملی ہوئی ہو نا تو قدر نہیں ہوتی، احساس تب ہوتا ہے نعمت نہ ہو یا نعمت چھن جائے، پھر پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا قدر ہے۔ آپ کبھی آنکھیں بند کر کے سوچیں، اگر اس صدی کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری نہ ہوتا تو معلوم نہیں ہے کہ ہم جیسے لوگ بھی بد عقیدگی کے کس سیلاب میں بہہ چکے ہیں۔ میری بات پلے پڑ رہی ہے؟ یہ دور وہ تھا جس دور میں علماء، بالخصوص ہمارے علماء، قرآن سے بات کرنا بھول گئے تھے۔
برکت کے لیے ایک آیت خطبے میں پڑھتے تھے، 1.5 گھنٹے کی تقریر میں ترجمہ بھی کوئی نہیں کرتا۔ اس کے بعد قصے، کہانیاں، دوڑے، مائیے، لطیفے اور چٹکلے۔ خطیب رکھنے کے لیے سب سے بڑا کرائیٹیریا انٹرویو کے لیے یہ ہوتا تھا کہ اس کی سر چیک کرو، سر کیسی ہے۔ اور اب بھی کبھی کبھی ان چیزوں کی باقیات ملتی ہیں کہیں۔ کبھی کسی جلسے میں ایسے کسی علامہ صاحب سے واسطہ پڑ جائے نا تو بندہ انجوائے کرتا ہے کہ اچھا ایسے بھی ہوتا ہے۔ جس دور میں لوگ قرآن سے بات کرنا بھول گئے تھے، اس دور کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری وہ ہستی ہے جس نے امت کو قرآن اور حدیث سے بات کرنا سکھایا ہے۔ آپ اپنے سنیوں کے اندر دیکھیں، درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نام نہاد ایسے علمی لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو انتہا پسندی کا شکار ہو کر کوئی ادھر گمراہ ہو چکا ہے، کوئی ادھر گمراہ ہو چکا ہے۔ اگر اعتدال کے ساتھ حق بات امت تک کوئی پہنچا رہا ہے تو اس کا نام ڈاکٹر طاہر القادری۔ انڈیا کے لوگوں کے جملے اب بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ کئی ساتھیوں نے مجھ سے کہا، جب میں انڈیا میں گیا انہوں نے کہا علامہ صاحب جب آپ واپس جائیں نا تو حضرت جی کو ہمارا سلام کہنا اور ہماری طرف سے ان کا شکریہ ادا کرنا کہ صرف کیو ٹی وی پر آپ کے چلنے والے خطابات کو سن سن کر ہماری نسلوں کے ایمان بچ گئے، ورنہ تباہی کے لیے ایک ذاکر نائک ہی کافی تھا۔ اور پاکستان میں ایسے ذاکر نائکوں کی کوئی کمی وقت نہیں ہے، ورنہ میں بہت بتاتا۔ اللہ تعالیٰ جب اس مشن سے جڑے برکت، عمل میں بھی برکت کرتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ منہاج القرآن سے جڑنے والے کو فرشتے بن جاتے، معصوم صرف انبیاء کی ذات ہوتی ہے۔ کمیاں، کوتاہیاں، بشری کمزوریاں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، معصوم تو انبیاء کی ذات ہے۔ مگر میں ان جنرل ایٹ لارج بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک طرف نون لیگ کے کارکنان کھڑے کر لیں، پیپلز پارٹی کے کر لیں، مقابلے میں منہاج القرآن کی ہوں، کردار میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ہمارے لاکھوں لوگ بھی سڑکوں پہ احتجاج کریں، کبھی کسی کا ٹکے کا نقصان نہیں کریں گے، اور جب وہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو اکثر گلو بٹ ہوتے ہیں جن کا مقصد ہی لوٹ مار کرنا۔ بریڑی والا مل گیا، لے جاؤ سب کچھ، عمارتوں کو جلا دو، بسوں کو جلا دو، کاروں کو توڑ دو، آنے جانے والوں کو نقصان دو۔ جو جڑتا ہے ہمارے مشن کے ساتھ، اللہ اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اس کو نماز کی بھی توفیق دیتا ہے، حتی الامکان وہ حقوق ادا کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے، اپنے ساتھیوں سے اس قسم کی بے حیا قسم کی گالیاں کبھی نہیں سنی۔ یا تو اللہ کا مجھ پر کرم ہے کہ مجھے سننے کا موقع نہیں ملتا، تو یا یوں سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا منہاج القرآن کے لوگوں پر کرم ہے۔ اس قسم کی فحش گالیاں کبھی نہیں سنیں گے جیسے لوگ بکتے ہیں۔ یہ فرق ہے کردار۔ اس سے بڑھ کر منہاج القرآن کی برکت کیا ہوگی کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے فتنوں کے اس دور کے اندر وہ نوجوان جن کی راتیں معلوم نہیں کہاں بسر ہوتی تھیں، ان کے ہاتھوں میں بھی تسبیحات پکڑا کر ان کو درود پاک پڑھنے پہ لگا دیا ہے۔ لگایا ہے یا نہیں لگایا؟ اس سے بڑا کرم اور کیا ہوگا؟ ہم کبھی ان چیزوں کو ریئلائز نہیں کرتے، محسوس نہیں کرتے کتنی بڑی نعمت اللہ نے۔ میں تو صرف توجہ دلا رہا ہوں کہ اتنی بڑی نعمت ہے، قدر کرو، ورنہ جن کو نہیں سمجھ آتی نا وہ پلٹتے ہوئے سورج بھی دیکھتے رہے، چاند کے ٹوٹے ہوتے بھی دیکھتے رہے، پتھروں کو کلمہ پڑھتے بھی سنتے رہے، درختوں کو سجدہ ریز ہوتے بھی دیکھتے رہے، مگر گھر میں رہ کر بھی کلمہ پڑھنا نصیب نہیں۔ یہ احساس کی بات ہے۔ آپ منہاج القرآن کے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں کیا ہم نے قبلہ حضور کی زبان مبارک سے نہیں سنا ہوا کہ بیٹے قبر کی پہلی رات آئے گی، تمہیں سمجھ آ جائے گی منہاج القرآن کی رفاقت کیا ہے؟ سنی ہوئی ہے یہ بات؟ جس نے سنی ہے بھلا ہاتھ کھڑا کرے۔ الحمدللہ یہ 20 لوگ ہیں جو ہاتھ کھڑا کریں، اب کیا سکتے؟ کیا خیال ہے، شک ہے اس بات میں کوئی؟ رمضان کا مہینہ ہو، اعتکاف کا عشرہ ہو، رات کا وقت، پھر پچھلا پہر، قدوۃ الاولیاء کے قدم ہوں، ہزاروں کا مجمع، اور کوئی ممبر رسول پر بیٹھ کے ایسی بات کہے تو کوئی شک کی گنجائش ہو سکتی ہے؟
کیا ہم نے نہیں سنا ہوا؟ یہ خوشخبری ہے حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہ جو سچے دل سے اس مشن کا رفیق بنے گا وہ ڈائریکٹ ہی غوث پاک کا مرید ہوگا. اور اس سے بڑھ کر اس مشن پر ان کا کرم کیا ہوگا کہ انہوں نے اپنے ایک لاڈلے حضور سیدنا طاہر علاء الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرپرست بنا کر منہاج القرآن میں بٹھا دیا. وہ اپنے وقت کے غوث تھے بغدادی، گھر کراچی میں تھا، آستانہ کوئٹے میں رہا، وصال جرمنی میں ہوا، اور آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے دفن لاہور منہاج القرآن میں جا کے کرنا. ان کے لیے لاہور زیادہ متبرک تھا یا بغداد شریف زیادہ ان کے لیے آنریبل تھا؟ نہیں، انہوں نے کہا منہاج القرآن میں دفن کرنا ہے. اور کہاں